إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم احدی الہمم. مشیہ مشیۃ وقولہ شریعۃ نطقہ علم وانفاسہ تلاوۃ. واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ ومعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی. مقامہ کعب قوسین او ادنی. مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من تشبہ بقوم فہو منہم. صلوات. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ریاض حسین صاحب جوہر اعظمی ابن محمد اکبر صاحب مرحوم کو صلوات پڑھنے کے رحمت. بھائی صاحب اگر آپ لوگ کے ذرا سے زحمت نہ ہو تو سامنے آ جائیں، اس لیے کہ ذرا قریب آ جائیں. بھیا آپ لوگ اصل میں چونکہ ممبر کا جو سیدھا ہے نا وہ سامنے ہے. آپ لوگ ذرا چچا جان اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا اور قریب آ جائے. ایک صلوات پڑھے مل کر محمد وآل محمد. ویسے اکثر میں جانتا ہوں جب ایک مرتبہ انسان جب جہاں بیٹھ جاتا ہے تو وہاں سے آگے جانے میں زحمت ہوتی ہے، مگر ہم کیا کریں، ہم غدیر کے ماننے والے ہیں. جو پیچھے رہ جاتا ہے اسے آگے بلایا جاتا ہے، اور جو آگے چلا جاتا ہے اسے اس مقام پہ لایا جاتا ہے. لہٰذا بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ، مگر 2-3 باتیں آپ کی بارگاہ تک مسلسل پہنچانے کی کوشش کروں گا. ویسے اکثر دیکھا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے مل کر محمد وآل محمد. آئیے. اپنے بزرگ برادران سے اجازت لیتے ہوئے
कुछ बातें आपकी बारगाह तक पहुँचाऊँ इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मान, इश्क़ आले मोहम्मद की अगर हल्की सी भी इंसान ठंडक अपने दिल में महसूस करे तो अपने वालिदैन को जाकर सलाम करे। यह आपने हदीस समात फरमाई होगी। अक्सर उलमाए किराम, खुताब इज़ाम, ज़ाकिरीन किराम पेश करते रहते हैं। बड़ी अच्छे अशार हमारे बरदर अज़ीज़ मोहतरम जनाब नैयर साहब पेश फरमा रहे थे, खूब आप दाद दे रहे थे। चूँकि हक़ भी बनता था, इसलिए कि उसूली का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब वो चीज़ें बयान हो जो चीज़ें अक्सरियत पर ज़िम्मेदारान के ऊपर होती है। बहरकैफ़ मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इंशाअल्लाह। हमतन गोश होकर सुनिएगा। पहली दफ़ा आपकी इस मुबारक सरज़मीन पे आने का शरफ़ हासिल हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई तमहीद नहीं, बस मुतवज्जे रहिएगा ताकि बारगाह तक पहुँचाऊँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ज़माना देख रहा था, मस्जिद नबवी थी। इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जो जिससे मुशाबे होता है वो उसी में से होता है। तवज्जो चाहता हूँ ज़रा, क्या फरमाया? मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबे होता है वो उसी में से होता है। दलील आपके सामने मैं पेश करूँगा, अच्छी लगेगी तो मेरे साथ बोलिएगा। दलील ये है कि अगर दादा मरसिया खान हों तो बेटा भी मरसिया खान होता है। ज़रा सा मेरे साथ रहिएगा। अगर बाप, तवज्जो चाहता हूँ, नौहा खान हो तो कम अज़ कम हल्की सी रमक उसके बेटे में मौजूद होती है। हदीस जहन में रखिएगा। इंशाअल्लाह अपने मौजू पे रहूँगा, बात मुदल्लल करूँगा आपके ज़हन अक़ीदत तक पहुँचाने के लिए। जो जिससे मुशाबे होता है वो उसी में से होता है। तारीख़ आलम व आदम उठा के देख लीजिए। अंबियाए किराम की बात तो ज़रा लम्हे के लिए छोड़िए, आप अपनी बस्ती में देखिए। अगर किसी का बाप ज़्यादा गुस्वर है, गुस्से वाला है, ज़रा बात में तैश में आता है, तो रमक उसके बेटे में भी आती है। गौर करिएगा इजान मोहतरम, मैंने अर्ज़ किया कि मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबे होता है वो उसी में से होता है। अब अगर कोई खैबर में अलमदार का मानने वाला होगा, ज़रा सा मेरे साथ रहिए खुदा के लिए, अगर कोई खैबर में अलमदार का मानने वाला होगा तो अपनी बस्ती में अलमदारी करेगा। अगर कोई फर्रार करने वाला होगा, क्या सुन रहे हैं खुदा की कसम, अगर कोई फर्रार का मानने वाला होगा तो फिर वो काम करेगा कि जिसकी वो मुशाबहत रखता है। हमारे पास दोनों दलीलें मौजूद है, हमारे पास दोनों तशबीह मौजूद है, दोनों शबाहत मौजूद है। एक जमकर लड़ने वाले की भी, एक मैदान से भागने वाले की भी। एक जो लड़ रहा था वो नबी का पुष्ट पनाह भी था। जरा से मेरे साथ रहिए खुदा के लिए। एक जो लड़ रहा था वो नबी की पुष्ट पनाही भी कर रहा था और साथ साथ जंग भी कर रहा था। और जो भागने वाले थे, तारीख ने ऐसा बताया कि ये उहद की पहाड़ियों पर ऐसे भाग रहे थे। अरे कहाँ है आप? जरा से मेरे साथ रहिए खुदा के लिए। ऐसे भाग रहे थे कि जैसे पहाड़ी भेड़ भागती है। इसका मतलब क्या है? का मतलब यह है कि मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबे होता है वो उसी में से होता है। एक तरफ नबी का साथ देने वाला, एक तरफ नबी को छोड़ के जाने वाले। तो अब दलील कैसे समझे? कि अगर दलील समझना है तो करबला आओ दिखाए। क्या सुन रहे खुदा की कसम? करबला आओ दिखाए। एक नबी का साथ देने वाला, एक नबी को छोड़ के भागने वाले।
تو اب دلیل ایک ہی سمجھ میں آئی، جو نبی کا ساتھ دے رہا تھا اسے کائنات نے مشکل کشا کہا، کربلا میں جو حسین کا ساتھ دے رہا تھا اسے زمانے نے عباس علمدار کہا۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے۔ اب جو نبی کا ساتھ دے رہا تھا اسے مشکل کشا کا لقب ملا، جو کربلا میں آقا حسین کا ساتھ دے رہا تھا اسے زمانے نے عباس علمدار کہا۔ اب دلیل آپ کے سامنے پیش کروں، جیسے چاہے استقبال کیجئے گا۔ اب کون عباس؟ مثل دیکھیے گا، شباہت دیکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ مثل ایسا کہ جو آگے بڑھے تو حیات چھین لے۔ ارے میں کیا سن رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں جان محترم، کہ جو آگے بڑھے تو حیات چھین لے، اس کے آگے بڑھے تو فرات چھین لے۔ دیکھیں تھکیے گا نہیں خدا کے لیے، جو آگے بڑھے تو حیات چھین لے، اس کے آگے بڑھے تو فرات چھین لے، اس کے آگے بڑھے تو کائنات چھین لے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ یا یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، یا محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آگے بڑھے، جملہ خدا کی قسم ضائع ہوا تو بڑا افسوس ہوگا، جملہ سنیے گا۔ جو آگے بڑھے تو حیات چھینے، اس سے آگے بڑھے تو فرات چھینے، اس کے آگے بڑھے کائنات چھم لے۔ جملہ سنیے گا خدا کی قسم۔ اب عظمت مولا عباس سمجھیے گا، تشبہات رکھیے گا اس جملے پر۔ اب جان محترم، ایسے عالم میں ارے جس کی تلوار نیام میں ہو، دشمن کی نیند حرام ہو، آئے ہائے ذرا سے میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے، اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ عظمت دیکھیے، وقار دیکھیے، منزلت دیکھیے، معرفت دیکھیے، شباہت رکھتی ہے کہ نہیں۔ ایک وہ تھا کہ جس کے لیے عرش سے ذوالفقار آئی، یہ صرف مولا کائنات کے لیے ہی ذوالفقار نہیں آئی، عرش سے ایک اور تلوار آئی، صندوق میں رکھی ہوئی، کوفے کی مسجد ہے، مولا کائنات ہے، خطبہ دے رہے ہیں، صندوق رکھا ہوا ہے۔ ذرا سے میرے ساتھ رہیے گا، صندوق رکھا ہوا ہے، آواز دی، کون ہے کہ جو اس صندوق میں رکھے ہوئے کا حق ادا کرے گا؟ سارے لوگ خاموش، کوئی بولنے والا نہیں۔ پھر مولا کائنات نے سوال کیا، کون ہے کہ جو اس صندوق میں رکھا ہوا اس کا حق ادا کرے گا؟ سارے لوگ خاموش۔ روایت لکھتی ہے کہ ایک 4 برس کا بچہ مسجد میں آیا۔ ارے کہاں ہے، میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے، کہ ایک 4 برس کا بچہ آیا، جیسے ہی آنا تھا مولا نے پھر کہا وہی جملہ، کون ہے جو اس صندوق میں رکھے ہوئے کا حق ادا کرے گا؟ مولا عباس کھڑے ہوئے، مولا کائنات نے بٹھال دیا۔ ارے کیا سن رہے خدا کی قسم، پہلا مرحلہ سوال کیا، مولا عباس کھڑے ہوئے، آقا نے بٹھایا۔ دوسری بار پھر سوال کیا، مولا عباس پھر کھڑے ہوئے، پھر آقا نے بٹھالا۔ تیسری بار پھر ہوا، توجہ چاہتا ہوں کہ تیسری مرتبہ پھر ہوا، مولا کائنات نے پھر بٹھالا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے دعوت دلشیرہ یاد آئے، ہائے 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 اللہ اکبر، ایسا لگے جیسے دعوت دلشیرہ یاد آئے۔ کون ہے جو میری جانشینی کا دعویٰ کرے گا؟ مولا کائنات کھڑے ہو رہے ہیں، نبی بٹھال رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بٹھال رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بٹھال رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی مرحلہ، ایک بار کھڑے ہوئے پھر بٹھالا، پھر کھڑے ہوئے پھر بٹھالا، پھر کھڑے ہوئے پھر بٹھالا۔ کہ یاد رکھو جو دعوت دلشیرہ میں نبی کا جانشین ہے وہ اس وقت حسین کا جانشین ابا۔ زبانہ سمجھے خدا کی قسم۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب آپ سمجھے کہ تشابہ، مشابہت، ہم جنس، تقابل، مدحت، برابری،
کس انداز میں ہو رہی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کہ جس جگہ بھی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہ ہوتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. جو جس سے مشابہ، جملہ کہوں گا شاید اچھی لگے گی بات، جو جس سے مشابہ ہوتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. اب یہی وجہ تھی، توجہ، یہی وجہ تھی کہ جب جناب علی اکبر میدان قتال میں آئے تو جب لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ بل بل کچھ سجا، یہ تو جوان کوئی فرشتہ ہے، یہ تو جوان کوئی یوسف ہے جو حضرت امام حسین کے لیے پلٹ آئے ہیں. تو جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ خلقن و خلقن و منطقن لرسول اللہ. اس وقت میں نبی کا لباس پہن کر نبی میں نہیں بنا. اللہ اکبر. ذرا سا دیکھیے، موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے چلوں، ورنہ میں بھی ادھر ادھر کی باتیں پڑھ سکتا ہوں، داد و تحسین لے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے ساتھ ساتھ تسلسل برقرار رہے تاکہ آپ بھی محظوظ ہوتے رہیں. توجہ چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ خلقن و خلقن وہ منطقن لرسول اللہ. اس وقت تم سمجھ رہے ہو کہ میں نبی کا لباس پہن کر نبی بن گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے ان کی تشبیہ میں پیدا کیا. جملہ سنیے گا، اچھی لگے بات تو میرے ساتھ رہیے گا. اب ایسے عالم میں جناب علی اکبر نے فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بڑے جنگ میں، ایسے ماحول میں علی اکبر کرنے کیا آئے ہیں؟ کہ بس یاد رکھو ابھی نبی بن کر وصیت کرنے آیا ہوں، بعد میں علی بن کر لڑنے آؤں گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. ابھی نبی بن کر وصیت کرنے آیا، ابھی نبی بن کر نصیحت کرنے آیا ہوں، بعد میں علی بن کر لڑنے آؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تشابہت ضروری تھی کہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا، بلکہ اللہ نے ہمیں ان کی شکل میں پیدا کیا. زمانہ سوچے خدا کی قسم. اب آئیے توجہ چاہتا، ایسے عالم میں زمانہ دیکھ رہا تھا کہاں کہاں تشابہت پائی جاتی ہے، کہاں کہاں مشابہت پائی جاتی ہے. دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تاریخ کے اس اوراق تک پہنچی جہاں پر، توجہ چاہتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا، بیٹا تم آج باغ کی نگرانی کرو، آج تم باغ کی نگرانی کرو، تم باغ دیکھو. تشابہ دیکھیے گا جان محترم، جہاں موضوع سے ہٹوں وہیں سے بول دیجئے گا کہ نہیں میں یہاں ہٹ رہے ہیں آپ یہاں سے. تشابہ دیکھیے گا. کہتے کہ یہاں مولا کائنات نے زمین کچھ ہموار کی تھی، اس کے اندر کچھ درخت لگائے تھے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مولا عباس علیہ السلام کا کھانے کا اہتمام کیسے ہوتا تھا، کیا ذریعہ معاش تھا، تو ان سے آپ کہیے گا کہ چونکہ مولا کائنات نے بڑی زمینیں ہموار کی تھی، جو اس سے اناج پیدا ہوتا تھا وہ مولا غازی کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا. بس توجہ رکھیے گا ایزان محترم. ایسے عالم میں باغ تیار ہے، مولا کائنات نے اپنے شیر بیٹے کو بلایا، عباس ہاں بابا، کہ آج تم اس باغ کی نگرانی کرو گے، دیکھو گے. مولا عباس ٹھیک ہے بابا، تلوار ہاتھ میں دی، چلے گئے. ایسے عالم میں نقاب پہن کر مولا کائنات آئے. مولا عباس نے کہا دور سے دیکھ کے جملہ کہا کہ آج باغ میں نہ آنا. ہائے ہائے اللہ اکبر. ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. آج باغ میں نہ آنا اس لیے کہ آج عباس پہرا دے رہا ہے. آج عباس پہرا دے رہا ہے. آج میرے بابا کا حکم دیکھو کوئی باغ میں نہ آنے پائے. ایسے عالم میں نقاب پوش بڑھتا چلا رہا ہے، بڑھتا چلا رہا ہے. توجہ، دو شباہت ایک جگہ دکھی. توجہ، دو شباہت ایک جگہ دکھی. مولا خدا کی قسم یہ جملہ سنیے گا، یہ جنگ نہیں تھی، یہ آزمائش تھی. یہ جنگ نہیں تھی، یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، یہ منزل امتحان.
मौलाए कायनात ने तलवार निकाली, इधर से शहजादे ने भी तलवार निकाली। दूसरे तक पैगाम जा रहा है, जुमला सुनिएगा। वहीं पर एक मोमिना थी, उसका शौहर उस पर बड़ा जुल्म करता था, ये काम करो वो काम करो वगैरह वगैरह, बड़ी सारी काम है, तफसील नहीं, जुमला सुनिएगा। तशाबात कहाँ कहाँ पाई जाती है। वो मोमिना, शौहर ने कहा कि मेरे लिए कुछ खाने का एहतमाम कर दो, मुझे जाना है और जल्दी करो। हर वक्त अपनी ज़ौजा को डांटना मारना उसका काम था। अब ऐसे आलम में जैसे ही ज़ौजा घर के अंदर आई, देखा पानी नहीं है, कहा जाओ पानी लेकर आओ नहर से। जुमला सुनिएगा, जाओ नहर से पानी लाओ। अब वो औरत चली, तवज्जो चाहता हूं इज़ान मोहतरम, अब वो औरत चली कहा पानी लेने के लिए, तो क्या देखा, एक निकाब पोश, दूसरा कम सिन दिखने में, तलवार चल रही है, एक वार हो रहा है, दूसरी तरफ से रोका जा रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एक तरफ से तलवार, दूसरी तरफ। बड़ी देर तक इत्मीनान से वो मोमिना देखती रही, देख रही है देख रही है देख रही है। अब ऐसा देखने में महो हो गई कि भूल गई कि उसके शौहर ने कुछ हुक्म दिया था। अल्लाह अकबर, उसके शौहर ने कुछ हुक्म दिया था, वो भूल गई कि अब क्या कर। देख रही है देख रही है, यकायक उसे याद आया कि मेरे शौहर ने तो मुझसे कहा था पानी जल्दी लाओ, कुछ बनाओ ताकि हम खाएं, ताकि अपने काम पे जाएं। जुमला सुनिएगा। अब जैसे ही ये पानी लेकर घर पहुंची, शौहर ने, तारीख कहती है कि डंडा उठाया, जैसे ही चाहा कि अपनी ज़ौजा को मारे, हाय हाय, अरे वैसे ही उस मोमिना ने उस वार को रद्द कर दिया। अब वो शौहर हैरान परेशान कि आज तक जो कभी एक जबान नहीं बोलती थी, कहाँ है आप खुदा की कसम, जो एक जबान नहीं कहती थी, जो कुछ बोलती थी सहती चली जाती थी, आज हमारे वार को रोकने की हिम्मत आ गई है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, सबब क्या है, इल्लत क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे उसके शौहर ने कहा ये बता तेरे पास ये हुनर आया कैसे, ये हुनर आया कैसे, का जानना चाहते हो चलो। अगर देखा तो क्या देखा कि एक बाप एक बेटा आपस में, इसका मतलब क्या है, का मतलब ये है कि ये अगर आजमाइश के लिए भी तलवार उठाए तो दूसरे इससे इस्तेफादा किया करते हैं। इसका मतलब क्या है, बचपन का आलम है मौला अब्बास। मंजिलत देखिए जाने मतलब तशावत पाई जा रही। अब ऐसे दोनों लड़ते 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 लड़ते, रवायत कहती सुबह हो गई। जब सुबह अजान का वक्त आया, मौला अली ने चेहरे से निकाब हटाई। अरे कहाँ हैं आप? निकाब हटाने के बाद, जुमला सुनिएगा, निकाब हटाने के बाद कहा ए मेरे शेर अब्बास, ये तेरा बाबा अली है और मुझे यकीन हो गया अली का बेटा अली है, अली का बेटा अली है। तशाबात पाई जा रही है। या जिंदाबाद मुर्दाबाद, मिलके मिलके मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाई। देखिए आखिर जब भी जिक्र आले मोहम्मद में अली के नाम का नारा लगे, मेरे मौला की बात नारा लगे, तो बुग़्ल और कंजूसी नहीं, घबराहट नहीं, अरे यही तो वो नाम है। मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से जज़ाकल्लाह। सलामत रहें आप। या 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक जुमला कहूँ मेरे हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए, जवानों भाइयों के लिए, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, दुआओं का तलबगार हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम 1400 साल हो गए, तवज्जो चाहता हूँ, 1400 साल हो गए, नारा भी हमारे पास है, मौला भी हमारे पास है। अरे कहाँ है आप खुदा की कसम, 1400 साल हो गए, नारा भी हमारे पास,
مولا بھی ہمارے پاس. اب بغل و کنجوسی نہیں. اصغر بھائی کہتے عقیدت کی بات ہے اس لیے کہ یہ کرار کا نعرہ ہے, فرار کا نعرہ نہیں. یہ تلواروں میں سونے والے کا نعرہ ہے, یہ غار میں رونے والے کا نہیں, یہ لاپتہ کا نعرہ ہے. یا لبیک, مل کر سلامت رہیں آپ. لبیک یا یا زمانہ دیکھیے خدا کی قسم ایسے حال میں بھائی بالکل حقیقت کی بات ہے. جانے مت تشابہات پائی جاتی ہے, شواہت پائی جاتی ہے. اور آج تک زمانہ دیکھ رہا تھا, ہمارے نیئر بھائی بڑی دیر سے تذکرہ کرتے رہے, خیبر کا تذکرہ کرتے رہے. وہاں بھی شباہت ایک لفظ کے لیے دکھ رہی تھی, وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. کیسی شباہت تھی, توجہ, کیسی شباہت تھی, کہ ایسی شباہت تھی کہ زمانہ محو حیرت تھا. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ ہم نے انہیں امت وسط قرار دیا. کسے؟ آل محمد کی ذات مقدس کو. کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں درمیانی مخلوق قرار دیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم بظاہر وہاں نہیں جا سکتے, وہ بظاہر تم تک نہیں آ سکتا. لہٰذا کوئی ایسا ہو کہ جو تمہاری باتیں وہاں پہنچائے, وہاں کی باتیں تم تک پہنچائے. اللہ ہو. جملہ سنیے گا جان محترم, تشابہت یہاں تھی. لیکن اب جملہ سنیے گا, شباہت کی بات تھی, ملنے کی بات تھی, ہم جنس کی بات تھی, دیکھنے والے بھی دیکھے تو کہیں ایک جیسا. تو اب جان محترم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اچھا لگے تو میرے ساتھ رہیے گا, ورنہ کوئی بات نہیں. توجہ, آج کل موضوع ذہن میں رکھیے گا, شباہت. ہم ہوں یا آپ ہوں, ایران, امریکہ, ہندوستان, جہاں جہاں بھی جتنے بھی ملک ہیں, افغانستان, جتنے بھی ہیں, ہر جگہ کے جھنڈے الگ الگ ہیں. شباہت دیکھیے گا, شباہت اگر ملے تو پھر بولیے گا, ورنہ کوئی بات نہیں. ہر جگہ کے جھنڈے الگ الگ. ایران کا ہے اس کا الگ, افغانستان کا ہے اس کا الگ, ہندوستان کا ہے اس کا الگ. بھائی ہندی میں کہہ رہا ہوں تو اردو میں کہوں علم, نہ تھک گئے آپ خدا کی قسم. دیکھیے ابھی تو شروع ہوئی ہے مجلس, ابھی کتنا زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ہوا. بھائی ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پاک. بس بھائی یہ بات سارے زمانے تک جانی چاہیے. جملہ سنیے گا جان محترم. اب جہاں بھی آپ تلاش کریے, ہر ملک کے الگ الگ جھنڈے ہیں. کہیں شباہت پائی جاتی ہے, اللہ, کہیں شباہت پائی جاتی ہے. ایران کا الگ ہے, ہندوستان کا الگ ہے, افغانستان کا الگ ہے, امریکہ کا الگ ہے. جملہ بدلوں, علم ایک ہونا چاہیے. جب اسلام ایک ہے, کہاں ہے آپ, اللہ ہو, میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے. جب اسلام ایک ہے تو نشان بھی ایک ہونا چاہیے, علم بھی ایک ہونا چاہیے. یہ کیا, افغانستان کا الگ نشان, ایران کا الگ, عراق کا الگ, ہندوستان کا الگ, سب الگ الگ ہیں. یہ بھیا جب اسلام ایک ہے تو اس کا نشان بھی ایک ہونا چاہیے. ہے نا بات, توجہ اجدان محترم. یہ تو زمانہ دیکھ رہا ہے, ہر جگہ کا نشان الگ الگ, لیکن ایک جگہ پایا جاتا ہے. ارے کہاں خدا کی قسم. اور یاد رکھیے گا 1400 سال ہو گئے, آج تک وہ شباہت ہمارے پاس موجود ہے. کل بھی علم علی کے پاس تھا, آج بھی علم علی کے چاہنے والوں کے پاس ہے. شباہت پائی جائے کہ نہیں, وہاں بھی علم تھا, یہاں بھی علم ہے. شباہت ہے کہ نہیں, وہاں بھی نشان اسلام کا ہمارے مولا کے پاس, آج بھی علم. اور خدا کی قسم یہ یاد رکھیے گا, اور یہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک علم جو علی کے ہاتھ میں, وہی علم میرا جب آخری آئے گا تو کعبے کی چھت پہ وہی علم لہرائے گا. وہی شباہت پائی جائے گی, وہی جذبہ عقیدت دیکھا جائے گا.
شباہت ایک جیسی ہوگی. اب عزیزان محترم میں ملا کر ایک جملے میں شباہت آپ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. توجہ. یہی وجہ تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دربار روایت کہتی گئی جامع مسجد کوفہ میں جو بات کہی اس میں شباہت دکھ رہی تھی. کیا شباہت تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. میں 2-3 جملے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب مسلم علیہ السلام نے کوفے کی جامع مسجد میں جب مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف خط پہ خط کوفے سے آتے رہے، مولا آپ نہیں آتے تو کسی نائب کو کسی وزیر کو بھیجیے، تو مولا نے کیا اس کے خط کو لکھا، پلٹا، لکھنے کے بعد ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ کہ اب میں جو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، شواہد دیکھیے گا کیا فرمائے، جو اب میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں وہ میرے اہل بیت میں افضل ہے اور میرے اعتماد کی جگہ ہے. کون فرما رہا ہے؟ مولا حسین. کیا فرمایا کہ اب میں جو ایک کوفے والوں میں جو اب تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں وہ میرے اہل بیت میں افضل ہے اور میرے اعتماد کی جگہ ہے. دنیا والوں جان لو، ارے خدا کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. زمانہ دیکھیے کیسے شباہت پائی جا رہی. اب جناب مسلم علیہ السلام آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ سنیں، بس 2-3 جملے شباہت کے عنوان سے، اس کے بعد ختم دعا، اس کے بعد زیارت آپ کریں گے انشاءاللہ. شبیہ تبرکات برآمد کیے جائیں گے. آپ مسلسل حضرات، آج میرے خیال سے 18-19 تاریخ ہو گئی، مسلسل آپ مجالس میں موجود ہیں، مجالس چل رہی ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کیا جا رہا ہے. میں شباہت کو سمیٹ کر ایک جملے میں آپ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ وجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ وجعل اول منہما تاجا لبشیتہ ثانیا سیفا لارادتہ فکان سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاصغر کان یفعل عنہ ولہ بہ فموضع الطاہرین وتقیین رہ ولیس لہما وارث علی وجہ الارض سوى الحسین علیہ السلام کلیم القرآن المناجب الرحمن قاسم كل خير المختار الطاعة على الجن والإنس والوحش والطير فاخلوا أهل الكوفة لو نستطيع وتركتكم أبا عبد الله الحسين مصباح الصلاة نور المحراب خلاصة الوجود وتفسير الكتاب لشارب الخمور واللعب بالكلاب هل يستطيع العمي وحياة الولي والخمر والسلسبيل السامي والأنام والمنام والمنام له جبريل وأنا أرسلت إليكم سفيرا ونائبا ووزيرا إلى بيت الله وامشوا قبار فرس أبا عبد الله الحسين تصل الجنة. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. بھائی ایک جملہ سنیے گا عزیزان محترم، توجہ چاہتا ہوں. میں نے جس کے لیے اتنی شباہت کے سلسلے سے آپ کی بارگاہ تک پہنچائے، بس ایک شباہت، اس کے بعد ختم دعا. کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. فرمایا حمد ہے اس خدا کی، توجہ چاہتا ہوں، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد والی کو پیدا کیا، بنایا، خلق کیا، دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ اس کی ذات پہ دلیل قائم کریں. کیا مطلب دلیل قائم کرنے کا؟ کسی نے کہا وہ خالق ہے، دلیل کیا؟ سمیع ہے، دلیل کیا؟ نذیر کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی انہیں دیکھو. کسے؟ آل محمد کی ذوات مقدسہ کو، محمد والی کو. کہا انہیں دیکھتے جاؤ گے، اس کو پہچانتے جاؤ گے، مگر خبردار اس کے چکر میں نہ آنا. ان کو بھی خالق مانے، ان کو بھی خالق مانے، ان کو بھی رازق مانے، ان کو بھی رازق مانے. یہی وجہ تھی عزیزان محترم کوفہ کی جامع مسجد میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول و انا آخر انا ظاہر و انا باطن انا احی و امید. میں ہی وہ ہوں کہ جو اول ہوں، میں ہی وہ ہوں جو آخر ہوں، میں ہی وہ ہوں جو ظاہر ہوں، میں ہی وہ ہوں جو باطن ہوں. ایک مرتبہ بد نصیب مجمع سے کھڑا ہوا، مولا پھر آپ میں اور آپ کے پروردگار میں فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا کیا ہے میرے اور میرے پروردگار میں کم فرق ہے؟ اس نے مجھے بنایا، میں نے تمہیں بنایا. ہائے ہائے اللہ. زمانہ دیکھے کیا مزاج ہے، خدا کی قسم. ایسے اگر زمانہ جان لے کہ وہ خالق ہیں، پروردگار خالق ہے، آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ یہ مالک ہیں. اللہ نے انہیں مظہر العجائب بنا کر بھیجا اپنا جتنا بھی، اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید پڑی ہوئی ہے آیات سے 6666 آیتیں ہیں، اس میں 350 تقریباً 313 مولا کائنات سے منسوب ہے. انشاءاللہ پھر حیات رہی تو گفتگو اس دلیل پر ہوگی، مگر شباہت دیکھیے گا. کیا فرمایا؟
کہ حمد ہے کہ میرے اور میرے پروردگار میں انا اول و انا آخر انا ظاہر و انا باطن انا وہی امید، میں ہی وہ ہوں جو اول ہوں، میں ہی وہ ہوں جو آخر ہوں، میں ہی وہ ہوں جو ظاہر ہوں، میں ہی وہ ہوں جو باطن ہوں. کیا میرے اور میرے پروردگار بد نصیب مجمع سے کھڑا ہوا مولا پھر آپ بھی اول ہیں وہ بھی اول ہے، آپ بھی آخر ہیں وہ بھی آخر ہے، آپ بھی ظاہر ہیں وہ بھی باطن ہے، تو فرق کیا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ کیا میرے اور میرے پروردگار میں تھوڑا فرق ہے؟ کیا میرے اور میرے پروردگار میں تھوڑا فرق ہے کہ اس نے مجھے بنایا؟ زمانہ دیکھے خدا کی قسم، عظمت کیا ہے ان کی، وقار کیا ہے، منزلت کیا ہے. زمانہ سوچتا رہے. اللہ نے عقل دیا فاقلوا اہل الکوفہ، یہ جملہ جناب مسلم علیہ السلام کا ہے کہ اے کوفے والو عقل استعمال کرو. تم عقل کس اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو چھوڑو. عزیز الزمانہ سوچ رہا. یہی وجہ تھی جان محترم کی آقا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو سلسبیل سے مخاطب کیا اور یزید نحس کو شراب سے. میں ایک پیغام آپ کی اس بستی میں دے کر جاؤں، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. یزید کو شراب سے ملایا. کتنی نجس چیز شراب. ایک جملہ کہوں مولا کے قول کے اعتبار سے آپ کے ذہن عقیدت میں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے، میسیج، ایک سندیش ہے. کتنی نجس، لیکوڈ میں سب سے نجس چیز کا نام شراب ہے. شدو بھائی، لیکوڈ میں سب سے نجس چیز کا نام شراب ہے. یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ اگر کسی کنویں میں گر جائے تو کنویں کے سارے پانی کو نکالا جائے. نہ میرے ساتھ نہیں، خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے، کسی کنویں میں گر جائے تو جب تک آپ کنویں کا سارا پانی نہیں نکالیں گے تب تک پاک نہیں ہوگا. اتنی نجس چیز شراب ہے. آئیے ایک جملہ اور شراب کے حوالے سے آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں، اور جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے بغور سنے جان محترم. میرے مولا کا قول ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا فرماتے ہیں اگر میرے متوجہ رہے، اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے، مولا فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے اور سمندر کا پانی ہوا کے ذریعے بہا کر اس شراب کے قطرے کو کنارے پہ لے آئے، میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے. کہتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے اور ہوا اسے پانی کو بہا کر ایک کنارے پہ لے آئے، شدت آفتاب سے، گرمی آفتاب سے وہ پانی خشک ہو جائے. جملہ سنیے گا خدا کی قسم، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. اگر اچھی لگے بات تو پھر بولیے گا، اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے والے اس سے دور ہوتے ہیں. جو چاہنے والا وہ دور ہوگا، جو نہیں ہے بالکل وہ جائے، اس لیے کہ ہم سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے. جو آل محمد کا چاہنے والا اس جملے پر ضرور بولے گا، اور جو اپنے سر پر گھر میں قسم کھا کے آیا کہ میں اس جملے پر نہیں بولوں گا تو اس کے لیے خدا حافظ ہے. مگر جملہ سنیے گا، میرے مولا فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کسی سمندر میں گر جائے اور ہوا اسے بہا کر ایک کونے پہ لے آئے، کنارے پہ لے آئے، تو اگر شدت آفتاب سے، جملہ سنیے گا، اگر شدت آفتاب سے وہ زمین خشک ہو جائے، پانی سوکھ جائے، اور وہاں پر جہاں پر شراب آ کے رکی ہو وہاں سے گھاس پوت نکل آئے. ارے کہاں ہے خدا کی قسم، کہ اگر وہاں پر گھاس پوت نکل آئے، میرے مولا فرماتے، مولا کائنات اگر اس گھاس کو کوئی جانور کھا لے، تھک گئے آپ خدا کے لیے، کہتے ہیں اگر وہ گھاس کوئی جانور کھا لے تو میں علی اس پر سواری پسند نہیں کرتا. اگر اس شراب کے قطرے سے اگا ہوا کوئی گھاس کا پودا، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی جانور کھا لے، جانور، مولا فرماتے ہیں میں علی اس سواری پر سوار ہونا پسند نہیں کرتا کہ اگر وہ گھاس کھا لے. تو ذرا سوچو، جو ایسا فعل انجام دے تو مولا اسے کیسے اپنائیں گے؟ ساری محنت بیکار، سارا فلسفہ بیکار، ساری سوچ انسان کی بیکار. اتنی نجس چیز. میرے مولا نے کہا اگر وہ جانور کوئی کھا لے، جانور، وہ بھی کس انداز میں بتا، اگر سمندر میں گرے، اس کی لہر ہوا کے ذریعے کنارے پہ آ جائے، وہ شدت آفتاب سے وہ جگہ خشک ہو جائے، وہاں سے کوئی گھاس کا پودا نکل آئے، اگر کوئی جانور اسے کھا لے، جانور
تو کہ مولا فرماتے میں علی اس جانور پر سواری کرنا پسند نہیں کرتا. تو ذرا سوچو اگر کوئی کہے کہ میں چاہنے والا ہوں اور اگر شراب پیے, بھائی کڑوی بات میں کرنے کا عادی ہوں اور ذکر آل محمد میں بیان کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں, حق ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. یہ ممبر حق جگہ ہے اور یہاں سے حق گوئی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے, ہمیشہ یہاں سے حق بولا جاتا ہے, لہذا حق بات کہنے کا. مولا کیا فرماتا ہے کہ اگر جانور کوئی کھا لے, مولا فرماتے میں علی اس جانور پر سواری پسند نہیں کرتا. ذرا سوچو کہ اگر کوئی ایسا کر کے آئے کیا مولا اسے اپنائیں گے؟ ہرگز نہیں. پر جملہ سنیے گا, ختم کر رہا ہوں, تشابہات دیکھیے گا بس. جناب مسلم فرماتے ہیں ایک طرف سلسبیل ہے, سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جس سے فرشتے وضو کرتے ہیں. شراب سب سے نجس چیز, شراب کو مخاطب کیا یزید سے, سلسبیل کو مخاطب کیا آقا حسین سے. کیا فرمایا؟ الشام, بس جملہ سنیے گا, الشام الانامی والمنامی والمناقل جبرائیل. فرماتے کہاں توجہ, کہاں کوفے کی بازارو عورتوں کی گیت کی آواز پر لبیک کہہ کر سونے والا یزید کہاں جھولے میں رہ کر جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کہاں. آئے ہائے زمانہ سوچے خدا کی قسم, کہاں کوفے کی بازارو عورتوں کی گیت کی آواز پر لبیک کہہ کر سونے والا یزید کہاں, اور کہاں جھولے میں رہ کر جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کہاں. زمانہ سمجھے خدا کی قسم کی عظمت کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے, ان کی منزلت کیا ہے, ان کی معرفت. کہاں شراب پینے والا, کہاں کتوں سے کھیلنے والا, اور کہاں آقا عبداللہ. کیسے آپ نے سوچا خدا کی قسم کہ کیسے یہ بات. ایک جملہ کہوں جانے محترم آپ کی بارگاہ میں, یہ سلسلہ بڑی تیزی سے واٹس ایپ فیس بک پہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جب تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آقا نے کیوں نہیں کی؟ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا. دیکھیے یہاں پر ایک حکومت, ایک ہندوستان پہ اتنی آفت مچائے ہوئے ہے, خدا اگر کہ آپ کرے انہیں نیست و نابود فرمائے. جو مولا کی عزا کی دشمن ہوں گے وہ ہمارے بھی دشمن ہوں گے, مولا انہیں نیست و نابود فرمائے. عزیزان محترم ایک جملہ کہوں, ایک ملک پہ اتنی حکومت ہے تو اتنا کوہرام ان کا ہے. یزید کی 36 ملکوں پہ حکومت تھی, ایک دو نہیں, کتنی 36 ملکوں پہ حکومت تھی یزید کی. ذرا سوچئے یہ یزید ایک حکومت پا کے اتنا اترا رہے ہیں, تو وہ یزید ذرا سوچ. اب کہہ رہے ہیں کہ جب سارا زمانہ یزید کی بیعت کر چکا تھا تو آقا حسین نے کیوں نہیں کی؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آقا حسین نے کہہ دیا مثل لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, تو سارے زمانے نے کی کیسے بھائی بیعت؟ جب آقا حسین نے نہیں کی تو سارے زمانے نے کی کیسے؟ یہ مت کہو کہ سارے زمانے نے کر لیا تھا تو آقا حسین نے کیوں نہیں کیا. اما یہ کہو کہ جب آقا حسین نے انکار کر دیا تو سارا زمانہ کیسے یزید کی بیعت کر سکتا تھا؟ وہ یزید ہے نا جو 3 سالہ حکومت میں پہلی سال میں عزیز و اقارب خاندان اہل بیت کو شہید کیا, دوسری سال میں اس نے مسجد نبی میں گھوڑے بندھوائے, استبل بنوایا. وہی یزید کہ جس نے تیسرے سال خانہ کعبہ پر حملہ کروایا, جلوایا خانہ کعبہ کو, اور کہا کہ یہ جو اسلام ہے یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. آپ نے سب نے سنا ہے یزید یہ 3 سالہ حکومت میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے, اور یہ عقل کے اندھے اسے رضی اللہ بنانے میں تلے ہوئے ہیں. یہ جو 3 سال ایسی حکومت کر رہا ہے, ایسی حکومت. پہلے سال میں آقا عبداللہ الحسین کے عزیز و اقربا کو شہید کر دیا, دوسرے سال میں مسجد نبی میں گھوڑے بنوا دیے, تیسرے سال میں اس نے خانہ کعبہ کو آگ لگوا دی, اور اسے کہتے ہو رضی اللہ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ذرا پڑھو. بس آخری بات ختم کر رہا ہوں, توجہ جان محترم, بات وقت مکمل ہونے لگا, جملہ سنیے گا. ایسے عالم میں لوگ کہتے ہیں یہ خود ہی مارا ہے, آخری بات یہ خود ہی مارا ہے, اور خود ہی روتے ہیں. خود ہی مارا, خود ہی روتے ہیں, خود ہی مارا, خود ہی روتے ہیں. اے بھائی اگر ایسی بات ہے تو آؤ جیسے نبی نے مباہلہ کیا تھا
نہ میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے. جیسے نبی نے مباہلہ کیا ویسے ہم بھی مباہلہ کریں. نبی نے جب لعنت کرنی ہوئی تو کیا کہا؟ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی. کیا فرمائی؟ کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وہاں پر لعنت کرنے کی بات تھی, آؤ ہم بھی مل کر لعنت کرتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں, تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ ہم بھی اپنے بچوں کو لائیں, تم بھی اپنے نفسوں کو. توجہ, اب آؤ توجہ, اس مقصوداً چک کے کسی ایک مجمع کا ایک میدان کا انتخاب کیا جائے. اس میدان سے لے کر اعظم گڑھ کے ججی میدان تک, نہ میرے ساتھ رہے خدا کے لیے, اس میدان سے ججی کے میدان تک اور ججی کے میدان سے لے کر دلی کے لام لیلا میدان تک. ارے کہاں ہیں آپ؟ آؤ جمع کرو, تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو, تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو بلاؤ. میدان تمہارا, لوگ تمہارے. کسی مندر کے پجاری کو بیچ میں کھڑا کر کے اسے جج بنایا جائے اور قاتلان حسین کی فہرست بتائی جائے اور مل کر سب لعنت کرے جس کا چہرہ اتر جائے, جس کا چہرہ اتر جائے, جس کا چہرہ اتر جائے اس نے قتل کیا. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو سب مل کر فرش ادا پہ آ جائیں, سب مل کر فرش ادا. اس لیے کہ یہ فرش ادا ایک جہتی کا پیغام دے رہا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جائیے گا تو وہاں ہر سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے. یہ فرش ادا بھی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہر چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہاں پر ہر چیزیں بیان کی جاتی ہیں, ہر وہ چیز جو منبر کے تقدس کو برقرار رکھتی ہے. لہذا یہ منبر بھی ہمیں تشبیہ دے رہا ہے, یہ منبر شباہت دکھا رہا ہے. کہاں کی؟ غدیر کے میدان کی. اب لوگ اعتراض کریں وہ تو کجاوے کا منبر تھا, اما کجاوا نہیں دیکھا جاتا, ذکر علی دیکھا جاتا ہے, ذکر علی دیکھا جاتا ہے. لہذا یہ منبر ہمیں میدان غدیر یاد دلاتا ہے. جہاں جہاں بھی اٹھا کر آپ دیکھیں شباہت آل محمد کے گھرانے میں موجود ہے, شباہت آل محمد کے گھرانے میں موجود ہے. کہیں اور آپ تلاش کریں گے شجاعت کے عنوان سے, سخاوت کے عنوان سے, علم کے عنوان سے اگر آپ دیکھیں گے تو شباہت صرف آل محمد کے گھرانے میں ہے. بس شباہت صرف آل محمد کے گھرانے میں. میں نے کیا کہا؟ شباہت شجاعت کے عنوان سے, علم کے عنوان سے اور حلم کے عنوان سے جہاں بھی دیکھیں اس اعتبار سے شباہت آل محمد کے گھرانے میں. اور اس کے اپوزٹ جتنے بھی آپ دیکھیں, جاہل جتنے ہیں, فرار جتنے ہیں, سب کے سب اس فہرست میں موجود ہیں. بس عزیزان محترم, ایسے ایسے عالم میں کیا فرمایا جناب مسلم علیہ السلام؟ ایسے عالم میں جملہ اور فرمایا, وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام. فرماتے ہیں ایسے عالم میں دونوں پاک و پاکیزہ مطہر کون؟ حضرت حضور سرور کائنات حضرت مولا کائنات. فرماتے دونوں پاک و پاکیزہ اپنی حیات مقدسہ کو پوری کر کے دنیا سے چلے گئے. وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام. اور ان دونوں کا وارث اس پورے کرۂ عرض پر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں. آقا عبداللہ الحسین دونوں کی شباہت کو جمع کر کے آقا عبداللہ الحسین میں پیوست کر دیا. کہ انہیں پہچانو یہ ہیں نبی کے نواسے, انہیں پہچانو یہ ہیں علی کے لاڈلے. اللہ کی قسم ایسی ایسی شباہت دکھائی دی ہے کربلا میں ہمیں.
ज़माना महव हैरत है कि ऐसे ऐसे आलम में अगर शबाहत देखनी है तो दर आले मोहम्मद पे आ जाओ, अगर नबी का शबी देखना है तो भी करबला आओ, अली की शबाहत देखनी है तो भी करबला आओ। आपको शबाहत करबला में मौजूद मिलेगी। अगर नबी की शबाहत देखनी है तो हज़रत अली अकबर को देख लो, और अगर अली की शबाहत को देखनी है तो 32 बरस के मौला अब्बास को देख लो। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला आप सबको आबाद व शाद रखे, खुदा सलामत रखे। बस एक फ़िक्रा कह के मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, 2-3 फ़िक्रे मसाइब के इंशाअल्लाह आप समाअत करिएगा। रिवायत और ये उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि एक माँ थी, किसी ने बेटी से तशबीह दी, किसी ने बेटे से तशबीह दी। उलमाए किराम बयान फरमाते किसी ने माँ का एक बेटा कहा और किसी ने माँ की एक बेटी कही। दोनों बातें उर्फ़ आम में मशहूर है, मैं वो बातें आपकी बारगाह तक पहुँचाना चाहता हूँ। ऐसे आलम में एक माँ का एक बेटा था। हर साल मौला हुसैन की अज़ा इसी तरीके से बिछाता था। मरहूम हमारे बड़े अज़ीज़ थे, हमारी अंजुमन को नौहा भी देते थे, मोहतरम जनाब रियाज साहब। इनका तखल्लुस जौहर आज़मी, बेहतरीन कलाम पेश करते थे, बेहतरीन कलाम कहते थे और बेहतरीन तरीके से नज़र सामीन भी कर देते थे। खुदा उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अक्सर ये मजलिस वही ख़िताब फरमाते थे, ये हमारे भाई लोग का हुक्म हुआ, मैं आपकी बारगाह तक आ गया। खुदा वाक़अन ऐसे ऐसे खुलूस वाले ज़माने में बड़े कम मिलते हैं जो खुलूस से ज़िक्र इमाम हुसैन अंजाम देते हैं। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे खुलूस वाले मिलेंगे, उन्हें आप सलाम करिएगा। रियाकारनी करने वालों को आप सलाम कभी मत करिएगा, इसलिए कि मौला की एक बात है, मौला का एक कौल है, जब तुम किसी अमीर को उसकी दौलत की वजह से सलाम करते हो तो गोया तुमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, अपने आप को उनको बेच दिया। यहाँ पर रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, दौलत नहीं, यहाँ पर खुलूस देखा जाता है। इसीलिए मोहतरम जनाब नज़ीर बाकरी साहब ने, नहीं गालिबन नसीर आज़मी साहब ने एक मिसरे कहे, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लिबास और न सूरत हुसैन देखते हैं, लिबास और न सूरत हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। इंसान के अंदर कितना खुलूस पाया जाता है वो मेरे मौला देखते हैं। लिबास ये नहीं कि किरिच लगा हुआ कपड़ा है तो फर्श अज़ा पे आ जाओ, नहीं, खुलूस कितना दिल में। लिबास फटा हुआ है, फिर अगर दिल में खुलूस है तो उसे मौला कबूल फरमाएंगे। बस अजीज़ों यही वजह थी कि वो एक चाहने वाला दुनिया से मुहर्रम आने से कब्ल रुखसत हो गया। अब अज़ादारों, उसकी माँ तन्हा बची, कैसे अपने मौला की अज़ा बिछाए, कैसे अपने मौला का गम मनाए। अजीज़ों, अब उसका रोज़ का एक काम था, रोज़ का दस्तूर था, जब शाम होती थी तो अपने बेटे की लहद पे जाती थी, लहद पे जाकर फरियाद करती थी, नौहा पढ़ती थी, फातिहा पढ़ती थी। उसका रोज़ का ये दस्तूर, रोज़ का ये काम था। अजीज़ों, एक रोज़ गुज़रा, 2 रोज़ गुज़रा, 3 रोज़ गुज़रा, 4 रोज़ गुज़रा, 5 रोज़ गुज़रा, यहाँ तक कि उलमाए किराम बयान फरमाते वो वक्त आया कि जब फलक पर मुहर्रम का चाँद आ गया और आवाज़ आ गई कि मुहर्रम का चाँद फलक पर नमूदार होने वाला है। अज़ादारों, दिन ढलने से पहले ये माँ अपने बेटे की तुरबत पे आई। आने के बाद एक जुमला कहा, बेटा आज के बाद ये माँ तेरी तुरबत पे ना आएगी। ये मेरे लाल, ये माँ तेरी तुरबत पे ना आएगी। ये मेरे लाल, आज के बाद ये माँ तेरी तुरबत पे ना आएगी। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, वो औरत मोमिना कहती है, आज के बाद मेरा सिर्फ हुसैन, आज के बाद सिर्फ मेरा मौला हुसैन, इसलिए कि मुहर्रम को चांद फलक पे आज शाम को नमूदार हो जाएगा। ये मेरे लाल, ये मेरे लाल, ये माँ तेरी तुरबत पे नहीं आएगी। लीजिए आज़ादारों, इधर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। रिवायत लिखती, बस इसी मैंने सुना है कि आप हजरात गिरिया बहुत करते हैं, मौला के
فضائل میں خوش ہوتے ہیں، مولا کے غم میں غم مناتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، تڑپ کے روئیے گا عزیزو۔ روایت میں لکھتی ہے، جملہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اب عزیزو پہلی محرم آئی، یہ ماں اپنی بیٹے کی تربت پہ نہیں گئی۔ دوسری محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ تیسری محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ چوتھی محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ پانچویں محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ چھٹی محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ ساتویں محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ ساتویں محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ 10ویں محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ 11ویں محرم آئی، یہ ماں اپنے بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ 12ویں محرم آئی، یہ ماں اپنی بیٹے کی لحد پہ نہیں گئی۔ اے عزادارو، اب جب 13 محرم آ گئی، جب مولا کا فاتحہ کر چکی، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی تربت کی طرف چلی۔ جیسے جیسے قریب جا رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ کوئی بیوی ہے جو بیٹھی ہوئی تربت پہ نہا پڑ رہی ہے، کوئی بیوی ہے جو بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ یہ مومنہ تڑپ تڑپ کا آگے بڑھتی رہی۔ اے مومنہ، یہ آپ کے بیٹے کی لحد نہیں ہے۔ اے مومنہ، یہ آپ کے بیٹے کی لحد نہیں ہے۔ عزادارو کہتے کہتے چلتی رہی، قریب آئی، تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے، مومنہ شاید آپ اپنے بیٹے کی لحد بھول گئی ہیں، شاید اپنے آپ بیٹے کی تربت بھول گئی ہے۔ یہ میرے لال کی قبر ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ نقاب پوش معظمہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے، ارے تو میرے لال پہ رونے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو روایت لکھتی ہے، ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے، اے نقاب پوش معظمہ کہتی ہے، اے مومنہ ارے تو 12 روز سے میرے لال پہ رو رہی تھی، ارے میں 12 روز سے تیرے لال پہ رونے آئی۔ وہ مومنہ نے سر پیٹا، واہ حسینہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ واہ غربتا، واہ غربتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک جملہ مومنہ نے جملہ کہا، جملہ سنو گے عزادارو؟ مومنہ نے جملہ کہا، اے شہزادی، آپ کو میرا اپنے بیٹے کی تربت کو چھوڑنا گوارا نہ ہوا۔ ارے ذرا اس ماں سے پوچھو جو اپنے 6 ماہ کا بچہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو 2-3 روایت سناؤں گا، ختم کروں گا۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کو جب انشاءاللہ شبی کا تعارف آپ مولانا اصغر صاحب سے سنیں گے، سماعت کریں گے، خوب گریہ فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ زیارت کریے گا۔ 2 جملے میں ضرور کہوں گا عزیزو، تڑپ کے جملہ سن لینا۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر کریا جانے لگا، روایت کہتی ہے کہ ہاں تک کہ حداد بلایا گیا، ہتکڑیاں بیڑیاں جمع کی گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جب ہتکڑیاں بیڑیاں آ گئی، امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، کمر میں لنگر پہنایا گیا، گلے میں خاردار توپ پہنایا گیا۔ عزادارو جناب زینب اپنے بھتیجے سجاد کو دیکھ رہی تھی، اب دیکھ رہے چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ اے میرے لال، کیا جانے دے ڈالو گے؟ اے پوپی اماں، وہ جوان لال کیا کرے؟ ارے جس کے باپ کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی رے، ارے اوریا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیا کرے؟ وہ جوان بیٹا کیا کرے؟ اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، بس روایت سن لیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جسے ایک روایت یہ سنی آپ نے، دوسری روایت 11 محرم کی یہ ہے، جب اسیر کیا جانے لگا نا تو ایک مرتبہ ایک خولی آگے بڑھا تاکہ بیویوں کو ہماریوں پر سوار کرے۔ عزادارو جملہ سن لینا، بیویوں کو اونٹوں پر سوار کر جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہیں، دیکھو ہم علی کی بیٹی ہیں، ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہ لگا۔ اللہ اللہ قیامت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔
عزادارو ایک جملہ سناؤ. علامہ دربندی تحریر فرماتے ہیں, علامہ دربندی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جب بھی کہیں مجلس آقا حسین برپا ہو تو ایک بیٹی, اللہ ہو, جملہ سن لینا عزادارو, وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی شام سے نکلتی ہے, زندان شام جاتی ہے, زندان شام سے کہتی ہے اے بیٹی سکینہ اٹھو تیرے بابا کے ماتم دا, اے بیٹی سکینہ تیرے بابا کے عزادار. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو جملہ سن لیں, علامہ دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی شام سے نکل کر, جملہ سن لینا عزادارو, ایک بیٹی شام سے نکل کر زندان شام جاتی ہے, اور زندان شام سے یہ دونوں بیٹیاں ارے یہاں تک کہ جنت البقیع آتی ہیں, ٹوٹی ہوئی تربت سے آباد. اے اماں اٹھو حسین کے ماتم دار. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو بس روایت سن لینا. جب یہ قافلہ, توجہ چاہتا ہوں عزادارو, بس دو فقرے سن لینا, بس میں ختم کر رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ اسیر کر کے زندہ, بس جملہ سن لینا عزادارو. روایت کہتی ہے کہ اب جب چلنے لگا, جب چلتے, بس آخری فقرے سن لیجیے عزیزو, کہتے ہیں جب یہ قافلہ